अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। मैं नदरन कैलिफोर्निया के शहर चिको में रहता हूं और यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको चिकन, गोश्त जो कि हलाल होना चाहिए और पाकिस्तानी ग्रोसरी के लिए दाल, चावल, आटे के लिए सेंट्रल कैलिफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो, जो कि कैलिफोर्निया का कैपिटल सिटी भी है, वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हलाल गोश्त और दालें अवेलेबल नहीं हैं। उसके लिए हम सारों के पास आइस बॉक्स होते हैं जिसमें हम आइस बैग रखते हैं और आइस बैग के ऊपर हम जो भी चिकन और गोश्त और कीमा वगैरह होता है वो उस पर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमने 100 माइल जाना है, 100 माइल आना है, ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैफिक, सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें आइस बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रास्ते में आपसे बातचीत भी करेंगे और मैं ये आइस बॉक्स रख लेता हूँ गाड़ी में और मैं अपने बेटे फैसल के साथ जाऊँगा शान मार्केट। वहाँ मैंने ऑलरेडी चिकन का और गोश्त का और कीमे का ऑर्डर दे दिया है। दालें वगैरह वहाँ से बेगम ने हमें एक लिस्ट दे दी है, उस लिस्ट को देखते हुए तमाम चीज़ें ख़रीदेंगे और रास्ते में आपसे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस वक्त जो आइनी बहरान है उस पर भी बात करेंगे। जी, हम अभी जा रहे हैं सैक्रामेंटो। इस वक्त एक रेड लाइट पे खड़े हैं। चलते चलते पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसकी बात करते हैं और पाकिस्तान में जो इस वक्त आइनी बहरान जो कि एक मसनूई तरीके से पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद से अहमद मुख्तार और लाहौर से नौशाब अली ख़ान एडवोकेट। दोनों को वेरी वार्म वेलकम। पहले चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि हुकूमत ने अदालत का कोई फ़ैसला आने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया और पीडीएम ने कल एक मुश्तरका इजलास बुलाया और उस पर बहुत डिटेल बातचीत की और एक अलामिया जारी किया। हमें अहमद उसकी डिटेल्स शेयर कीजिए। जी अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं राना साहब। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर ज़्यादा माउंट किया जा रहा है अब कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग कंप्लीट करके डिसीजन ना दे। और पीडीएम का आज इजलास हुआ और पीडीएम के इजलास में पीडीएम की जितनी पार्टीज़ हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि वो इस बेंच को तस्लीम नहीं करते और बेंच को तस्लीम नहीं करते और ना इसके डिसीजन को तस्लीम करते हैं अनलेस फुल बेंच बनाया जाए। राना साहब, इसमें 2-3 आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट तो ये बनता है कि कभी भी जो काजी है वो उनकी मर्जी का नहीं होता जिनके ऊपर इल्ज़ाम हो या जिन्होंने इल्ज़ाम अपने ऊपर विंडिकेट करना हो, यानी कि अपने से खाली करवाना हो। यानी ये जो मुतल्लिका पार्टीज़ होती हैं उनके इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि उस पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक़ ना हो। अगर काजी का किसी से लिंक होगा, लेना देना होगा, तो ये इंटरनेशनल एक कंसिडर्ड नॉर्म है कि वो फिर उसमें तस्फिया नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस बेंच का या लार्जर बेंच का किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, खा वो पीडीएम है, खा वो पीटीआई है, खा वो एमक्यूएम है, खा कोई भी पार्टी है, अगर किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, किसी भी पार्टी से एफिलिएशन है, किसी भी ऐसे नुक्ते की बुनियाद पे वो हियरिंग करें जिसमें उनका झुकाव किसी तरफ हो, तो लाजमी बात है कि फ़ैसला फिर जो है वो इंसाफ की बुनियादों पे नहीं होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट जिस तरीके से खुल के सामने आ रही है उस तरीके से लगता नहीं है कि वो इस फैसले को या इन चीज़ों को समझ के आगे उसको, मतलब अभी तो हियरिंग की बात है, जो भी फैसला आता है उस पर एग्री भी करते हैं कि नहीं। कोर्ट ने अलबत्ता ये भी चॉइस दी दोनों पार्टीज़ को, पीटीआई को भी, पीडीएम को भी, बाकी को आपस में तय कर ले, हमें बता दे कोई भी डेट। तो वो मेरा ख्याल सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब प्रेशर माउंट होता जा रहा है और चीज़ें एक क्लोज एंड की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं।
جی احمد کل میاں نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ بڑے عرصے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان تشریف لائیں گے، جب بھی لے کر آئیں گے تشریف، وہ 5 بیسک چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں گے، جس میں بجلی ہو گیا اور کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں اور پیٹرول ہو گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو یہ بینچ ہی قابل قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہمیں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے، اور انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، کل رات میاں صاحب نے ایڈریس کیا، پریس کانفرنس سے صحافیوں سے بات چیت کی، کافی لمبا چوڑا ان کا ایڈریس تھا، کافی مسائل، اگین ان کا نقطہ بھی اسی چیز پہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ اس بینچ کو تسلیم نہیں کرتے، تو جب وہ اس بینچ کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ بات تھوڑی سی اس حوالے سے عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ بینچ کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے آپ کو اعتراضات ہے، پہلے بھی آپ نے ججز نکلوائے، جو جج جس پارٹی کا نہیں ہوتا وہ اس پہ الزام لگا کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے قاضی فائز عیسیٰ پہ، پھر مظاہر نقوی پہ جعلی ویڈیو آڈیو چلا کے پھر ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو نکال دیں۔ جب یہ جج لگائے جا رہے تھے تو انہی پارٹیز نے لگائے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اور چیف جسٹس کے جو جج ہیں، یہ وہ جج نہیں ہوتے جو سیشن کورٹ کی جاب میں اپلائی کر کے امتحان دے کے آتے ہیں، یہ ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، یا پارٹیاں یا سینئر یا جو بھی ہے، جو بھی پروسیس ہے اس میں یہ تعینات کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنا جج لگا لیتی ہے۔ اب یہ معاملہ پھنستا جا رہا ہے، میاں صاحب کا یہ کہہ دینا اور پھر پی ڈی ایم کا بھی یہ کہہ دینا، دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک کارنر میں ہو گئے، اور دوسری سائڈ سے کیا ریئیکشن ہے اس پہ بھی وہ بھی امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پھنساتے جا رہے ہیں، اور نون لیگ پہ تو پہلے ہی ایک الزام ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں تھا، ان کی مرضی کے جج نہیں تھے، تو سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا۔ تو سچویشن لگتا ہے دوبارہ ویسی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ روز جو وزیر ہیئرنگ سن کے باہر نکلتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے پھر کورٹ کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ بات بہت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کورٹ کے خلاف بولنا روزانہ وزیروں کا وتیرہ ہے، باقی بھی سارے بولتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کورٹ کے خلاف کافی کچھ بولا بھی جا رہا ہے اور وہ سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ چیزیں ایک ڈیڈ اینڈ کلوزڈ اینڈ کی طرف جاتی جا رہی ہیں، جس کا سلوشن جب تک کوئی ہیوی ویٹ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ایسی پوزیشن نہیں آ جاتی جو اس کو واضح کرے اور ان میں بیلنس کریٹ کرے، تو یہ امبیلنس رہے گا، اور یہ امبیلنس جو ہے اداروں کے لیے، انسٹیٹیوشنز کے لیے، ملک کے لیے مناسب نہیں، اچھا سائن نہیں ہے رانا صاحب۔ جی، تو ہم واپس آ گئے سیکرامنٹو سے، واپس آتے ہوئے ہم نے یوبا سٹی سے سٹار آف انڈیا سے موتی چور کے لڈو بھی خریدے اور تھوڑی سی برفی بھی خریدی، اور بیگم صاحبہ کے حکم کے مطابق گاڑی واش بھی کروائی اور اس میں پیٹرول بھی ڈلوایا، کیونکہ انہوں نے کہا جناب سیٹرڈے ہے اور یہ کام میں نہیں ابھی کر سکتی، یہ کام بھی آپ خود ہی کریں گے۔ سیاست پہ چلتے ہیں دوبارہ۔ پی ڈی ایم کے اس اعلامیے کے بعد کہ وہ اس کورٹ کے بینچ کو ہی نہیں مانتے اور وہ اس کورٹ کے فیصلے کو کیا مانیں گے، عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے عدلیہ کی عزت کو اور ان کے وقار کو اور ان کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا تو وہ پروٹیسٹ کریں گے، اور وہ پروٹیسٹ بہت پرولونگڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک اپیل بھی فائل کی کورٹ میں پیمرا کے خلاف، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ ان کی تقاریر کو اور ان کی پریس کانفرنسز کو نشر کیا جانا چاہیے، یہ ایک ان کا بیسک رائٹ ہے، وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو بات چیت کی اس کی کیا ڈیٹیل ہے۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کا کیا ریئیکشن ہے یا اور کسی پارٹی کا کیا ریئیکشن ہے اس حوالے سے،
تو پی ٹی آئی کا ریئیکشن، خان صاحب کا آج کی اسٹیٹمنٹ اور ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں الیکشن نہ کروائے گئے تو وہ احتجاج کریں گے، اور اگر وہ دوبارہ دھرنا لے آتے ہیں اور اسی طریقے سے لے آتے ہیں تو پھر چیزیں پھنس جائیں گی، اور اگر یہ اگین یہ والی گورنمنٹ جو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 2 سال کے لیے یہ نئے چیف جسٹس سے اجازت لے کے، یا جو کچھ کہانی وہ ڈاؤن والی بیورو چیف جو ہیں امریکہ میں، ان کے منہ سے نکلی بات کو اگر ہم پکڑ لیں کہ 2 سال کی ایکسٹینشن اسی گورنمنٹ کو دے کے یا ایک دوسری گورنمنٹ لا کے اس کو بٹھا دیا جائے گا 2 سال کے لیے وہ رول کرے گی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، یہ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال جو بھی یہ سچویشن ہے اس میں آئین میں، ایک تو آئین میں جگہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آئین کے علاوہ کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن کی بھی اجازت نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ریزالو ہوتی نظر نہیں آتی، اور اگر خان صاحب اگین یہی ہوا اور خان صاحب پھر دھرنا لے کے آ کے بیٹھ گئے تو پھر وہ چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں بلاک ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، اکانومی پھر پھنس جائے گی، لوگ غریب مارے جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سیاست ملک کے لیے کوئی اچھا سائن لے کے چل رہی ہے، اور فیوچر میں کوئی اچھے نشان اس کے نظر آئیں گے، کیونکہ اگر احتجاج والی سیاست دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر چیزیں بلاک ہو جائیں گی، پھر روزگار بند ہو جائیں گے، چیزیں پھنس جائیں گی۔ تو جو کیا کرایا اتنے عرصے کا ہے، محنت سے اکانومی تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی تھی، وہ اب پھر جا کے اب وہ خراب ہوئی پڑی ہے، اب تو اچھی خاصی اس کی تباہی پھری پڑی ہے۔ اور اگر اگین یہ انسٹیبلٹی رہی، اس انسٹیبلٹی کو کلیئر ہونا چاہیے، دس انسٹیبلٹی از کلنگ دا ہارٹ، کلنگ دا لنگس، کلنگ دا ایوری تھنگ آف ڈیموکریسی اینڈ دا کنٹری۔ اسٹیٹ میں تباہی یہی لے کے آ رہی ہے کہ ملک میں جو ہے یہ چیزیں کو بہتر ہونے نہیں جا رہی ہیں۔ اگر یہ انسرٹنٹی کلیئر نہ ہوئی، الیکشن نہ ہوئے، اور الیکشن کے باوجود بھی آپ نے دے دیا 2 سال کے لیے گورنمنٹ دے دی، اور پھر خان صاحب احتجاج لے کے چل پڑے اور پھر یہاں آ کے دھرنا ڈال دیا، تو پھر چیزیں پھنس جائیں گی۔ تو میرا نہیں خیال یہ کوئی مثبت سائن ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ تو ایک پارٹی اقتدار چھوڑ نہیں رہی، دوسری اقتدار کے آنے میں بہت زیادہ خواہاں ہیں۔ تو اگر یہ مل کے بیٹھ کے، اور پی ڈی ایم کہہ چکی ہے کہ اب تو نہیں بیٹھیں گے خان صاحب کے ساتھ، اگر یہی سچویشن رہی تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ملک کے لیے کوئی بہتر سائن ہے نظر۔ آج تو بہت ہی زیادہ عجیب صورتحال رکھ رہی ہے۔ جی احمد، تھوڑی سی ملک کی اکنامک کنڈیشنز پہ بھی بات کریں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس وقت افراط زر کی کیا شرح ہے، اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کہا کہ حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں وہ باز آئیں سپریم کورٹ کے خلاف بات چیت کرنے سے، ورنہ وہ بھی کوئی کارروائی کریں گے ان کے خلاف۔ تو ذرا ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں۔ جی رانا صاحب، اس سارے سینیریو میں 2 اور امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کی گزارش، آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تھوڑا سا اکانومی پہ بھی بتا دیں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے۔ جو مہنگائی کا مارچ میں فگر ہے رمضان رانا صاحب، وہ ہے تقریباً 35%، اور 35% میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تقریباً 50% کے قریب جاتی نظر آ رہی ہے، 47%، 50%، جو بہت بہت اندوہناک۔ خوراک کی اشیاء ویسے ہی رمضان میں بڑھ جاتی ہیں، تو رمضان کا امپیکٹ ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے، لیکن 35% انفلیشن آنسر میرا خیال ہسٹری میں شاید ایک دفعہ اتنی گئی ہے، یا شاید یہی ہائیسٹ ہے اس وقت ملک میں جو افراط زر کی شرح، چیزوں کی قیمتوں بڑھنے کی شرح۔ یہ مناسب سائن نہیں ہے، اور غریب علاقوں کے لیے اور کسانوں کے لیے تو بہت بری صورتحال ہے۔ فصلیں پہلے پچھلی دفعہ بھی تباہ تھی، اس دفعہ بھی اس موسم میں بارشیں ہو رہی ہیں جس میں کچھ علاقوں میں فصلیں ڈیمیج ہو رہی ہیں، وہ اچھی خبریں نہیں ہیں رانا صاحب اس حوالے سے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک حکومت کہ وزراء جو کورٹ کے خلاف بول رہے ہیں اپنی زبان بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو روکا جائے، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہ کروائے گئے تو پھر ملک میں مشکل ہوگی اور ہم تحریک چلائیں گے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کہہ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی لائر ونگ کے بھی ہوں، لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے یہ کہہ لیں بات کہی جانا بڑی میٹر کرتی ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروایا گیا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کوئی بھی آدمی کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اس حوالے سے بولا ہے کورٹ کے حق میں، سپریم کورٹ کے حق میں، پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ نے اچھا خاصا قبضہ کیا ہوا تھا، بلکہ گورنمنٹ تمام ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی تھی، اور وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں بول رہے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ
لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر. لاہور ہائی کورٹ بار کی میں تھوڑا سا یہ کہتا چلوں کہ ہسٹری میں یہ بار جو ہے تحریکیں چلانے میں اور پاکستان کی پولیٹیکل سمت متعین کرنے میں بہت اہم رہی ہے. تو بہرحال ان کی طرف سے یہ آج بیان ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہوا تو وہ تحریک چلائیں گے. جی رانا صاحب. کسی بھی معاشرے، ملک اور قوم میں اگر انصاف وقت پر نہیں فراہم کیا جاتا تو وہ نہ صرف اپنی افادیت کھو دیتا ہے بلکہ ان لوگوں کے دلوں سے آئین اور قانون کی بالادستی کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. چلتے ہیں نوشاد خان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت فراہمی انصاف کی جو صورتحال ہے، جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں، کیا وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو وہ کیا ان کے نظر میں کیا وہ کازز ہیں، ریزنز ہیں، وجوہات ہیں یا رکاوٹیں ہیں جن کو اگر دور کر دیا جائے تو ہم عوام کو سستا اور جلد انصاف فراہم کر سکتے ہیں؟ جی نوشاب. معزز سامعین، عدالتی نظام کے حوالے سے ہم عوامی رائے کو اگر سنیں اور دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عوام نہ صرف عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں بلکہ بعض جگہوں پہ تو بہت انریسٹ اور ایک سٹریسفل سچویشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی نظر میں ہماری ریٹنگ کیا ہے؟ پاکستان میں جو ادارے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ وہ الارمنگ ایسپیکٹس ہیں جس پہ ہمیں نہ صرف توجہ دینا ہے بلکہ عام آدمی کے لیگل ریکورس کے جو فورمز ہیں، صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو صورتحال تو بڑی واضح ہے کہ اگر ہم آج ایک سول جج صاحب کی کاز لسٹ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 100 سے زیادہ کیسز ایک دن کے لیے ان کے سامنے فکسڈ ہوتے ہیں. اینڈ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل، یا ہیومنلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ تمام تر کیسز میں کوئی پروگریشن کر سکیں. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نیت کا فقدان بھی ہے. بہت ساری عدالتیں ایسی بھی ہیں جہاں کیسز فکس تو کیے جاتے ہیں لیکن لیفٹ اوور کر دیا جاتا ہے. اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ جو لیٹیگنٹ پبلک ہے وہ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے کمرہ عدالت میں پہنچتے ہی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آج آپ کا کیس ٹیک اپ نہیں ہوگا، آج بورڈ ڈسچارج ہو گیا، آج کیسز لیفٹ اوور ہو گئے. تو اس سے جو ہارڈ شپ بیئر کرنا پڑتی ہے عام عوام کو، میری نظر میں پیشہ وکالت میں 23 سال گزارنے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں اگر اس کی ریزنز کو ہم اینالائز کریں تو ایک اہم ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ریکوزٹ فنڈز اور فائنانسز اس فیلڈ کے لیے، اس شعبے کے لیے مہیا نہیں کیے. اس کی جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم نے اس کو فلفل نہیں کیا. اور دوسرا ایک اہم ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو اویلیبل انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے اس کی یوٹیلیٹی کو ہم نے میکسیمائز نہیں کیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میری تو یہ تجویز ہے کہ اگر ہم آفٹرنون اور ایوننگ کورٹس کے لیے بھی قانون سازی کریں اور رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی عدالتوں، اسی انفراسٹرکچر کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم بہتر انصاف، جلد انصاف کی فراہمی کو ممکن بنا سکیں گے. آپ کا شکریہ. قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جلد، سوئفٹ اور سستا انصاف ایک ریڑھ کی ہڈی کا سا کام کرتا ہے. عدالتوں کی عزت اور تکریم مقدم ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے. پاکستان کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ آئین کی بالادستی اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں کہیں بھی یہ روایت نہیں ملتی کہ جس کا کیس ہے اسی کی مرضی کا بینچ ہو.
جس کا کیس ہو وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا کیس کون کون جج سنیں گے، کون کون سے جج نہیں سنیں گے. وہ ڈیسائیڈ کرے کہ فل بینچ سنے گا، کوارٹر بینچ سنے گا، یا کتنے نمبر آف ججز سنیں گے. اگر اس طرح ہونے لگے تو کسی بھی ملک میں آئین یا کوئی کورٹ یا کوئی بھی عدالت عظمیٰ کام نہیں کر سکتی، اور انصاف کی فراہمی مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گی. میں آپ سے پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.